नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरआनिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ यशा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। हम्द और सलात के बाद लायके सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम हाज़रीन व सामीईन, ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि जिसकी अता करदा तौफ़ीक़ ख़ास से हम आज इस अज़ीमुशान महफ़िल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम में हाज़िर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। सबसे पहले तो आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के इंतज़ाम व इंसराम पर मोहतरम मुबश्शिर साहब को, आपके साथ आपके तमाम घर वालों को, फिर अहले इलाका को समीम कल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी कोशिशों को और आपकी मोहब्बतों को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। बिला तमहीद मौका की मुनासबत से चंद बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। मौज़ूए गुफ्तगू के तौर पर कुरान मजीद की सूरा आले इमरान की आयत नंबर 6 का इब्तदाई हिस्सा मैंने आपके सामने पढ़ने की सादत हासिल की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत के इस हिस्से में इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी, वही तो है, युसव्विरुकुम, जो तुम्हें सूरत अता करता है, फिल अरहामे, रहमों के अंदर, कैफा यशा, जैसे वो चाहता है। मतलब जैसे अल्लाह चाहता है वैसी सूरत माँ के पेट में अता फरमाता है। ये जो हमारी सूरत है या जितनी भी सूरतें मेरे सामने मौजूद हैं, मर्दों में से भी, ख़वातीन में से भी, जो बच्चे बैठे हैं सारे, ये जो हमारी सूरत है, ये सूरत मिली है माँ के पेट में। माँ के पेट से पहले ये सूरत नहीं थी। माँ के पेट से पहले ये ज़बान भी नहीं थी। माँ के पेट से पहले ये आंखें भी नहीं थी। माँ के पेट से पहले ये कान भी नहीं थे, ये हाथ भी नहीं थे, ये जिस्म भी नहीं था। ये सारा जिस्म, ये आज़ा, ये सारे माँ के पेट में मिले। क्योंकि अल्लाह फरमाता है युसव्विरुकुम फिल अरहाम, कि माँ के पेट में तुम्हें सूरत अता की है। तो पता चला माँ के पेट से पहले ये सूरत नहीं थी, ये आज़ा नहीं थी, ये जिस्म नहीं था, ये आज़ा तो नहीं थे, ये सूरत तो नहीं थी माँ के पेट से पहले, लेकिन इंसान मौजूद था। जो इंसान है ना, इंसान मौजूद था, माँ के पेट से पहले भी मौजूद था। तो आप सोचेंगे वो इंसान कैसा था, जो जिसके हाथ भी नहीं थे, जिसकी ज़बान भी नहीं थी, जिसके कान भी नहीं थे, क्योंकि ये सारी चीजें तो माँ के पेट में मिली हैं। लेकिन इंसान इससे पहले भी मौजूद था। तो उस इंसान का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में किया है कि वो इंसान जो माँ के पेट से पहले मौजूद था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरा आराफ की आयत नंबर 172 में उस इंसान की बात की है। ये पारा नंबर 9 है। उसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अलस्तु बिरब्बिकुम, अल्लाह ने फरमाया क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कब खिताब किया था? ये खिताब है आलम अरवाह का। उलमा से पूछे, ये खिताब अल्लाह ने इस दुनिया में नहीं किया, आलम अरवाह में खिताब किया। तो किससे किया? मुझसे, आपसे, हम सब से, जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ये अल्लाह ने हर एक से खिताब किया और हम सब ने एक जवाब भी दिया था।
وہ جواب کیا دیا تھا؟ قالوا بلا، سب نے کہا باری تعالیٰ تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ تو اگر ہم ماں کے پیٹ سے پہلے موجود نہیں تھے تو پھر اللہ نے خطاب کیا کس سے تھا عالم ارواح میں؟ اگر ہم پہلے موجود نہیں تھے تو پھر اللہ کے سوال کا جواب کس نے دیا؟ پتا چلا ہم ماں کے پیٹ سے پہلے موجود بھی تھے، ہم سنتے بھی تھے، ہم بولتے بھی تھے۔ آپ نے اپنے علاقے میں، لیا میں، پھر پنجاب میں کبھی ایسا بندہ دیکھا ہے کہ جس کی زبان نہ ہو مگر بولتا ہو، کان نہ ہو مگر سنتا ہو؟ کبھی کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے کہ زبان بولنے کے لیے ہم زبان کے محتاج ہیں، ہم سننے کے لیے کان کے محتاج ہیں، زبان نہ ہو تو ہم بول نہیں سکتے، کان نہ ہو تو ہم سن نہیں سکتے۔ اور قرآن کہتا ہے یہ زبان تو ملی ہے ماں کے پیٹ میں، کان تو ملے ہیں ماں کے پیٹ میں۔ جب اللہ نے عالم ارواح میں فرمایا تھا الست بربکم، کیا اللہ کو پتا نہیں تھا کہ میں جن سے بات کر رہا ہوں ان کے تو ابھی کان ہی نہیں ہے، یہ سنیں گے کیسے؟ اللہ نے جب بات کی تھی فرمایا تھا الست بربکم، کیا اللہ کو پتا نہیں تھا کہ میں جن سے بات کر رہا ہوں ان کی تو زبان ہی نہیں ہے، یہ جواب کیسے دیں گے؟ تو ہم نے عالم ارواح میں بغیر کانوں کے سنا، ہم نے وہاں بغیر زبان کے جواب دیا۔ تو آج ایک جھگڑا ہوتا ہے شہروں میں، گھروں میں، بازاروں میں، مسجدوں میں، کہتے ہیں جب محفل ہوتی ہے اور محفل کے ختم ہونے پہ ہم سب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں، اس میں ایک شعر پڑھتے ہیں نا کہ ہم یہاں سے پڑھیں آقا مدینے سنیں اور مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ جب یہ شعر پڑھا جاتا ہے تو بعض دوست سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم لیا میں آقا مدینے میں بیچ میں اتنے فاصلے ہیں، کہتے ہیں حضور سن کیسے لیتے ہیں؟ میں نے کبھی اگر سوال یہ ہے کہ ہمارا یہاں سے پڑھا ہوا سلام مصطفیٰ وہاں کیسے سنتے ہیں، میں نے کہا بات بڑی سادہ ہے، جب ہم عالم ارواح میں تھے ہمارے تو کان ہی نہیں تھے، ہم نے کیسے سن لیا تھا؟ ہماری تو زبان ہی نہیں تھی، ہم نے کیسے جواب دیا تھا؟ بات بڑی سادہ ہے بھائی، وہ خدا جو ہمیں عالم ارواح میں بغیر کانوں کے سنوا سکتا ہے، اور وہ خدا جو ہمیں عالم ارواح میں بغیر زبان کے کلام کروا سکتا ہے، وہی خدا ہمارا پڑھا ہوا سلام مصطفیٰ تک پہنچا بھی سکتا ہے۔ خدا تو آج بھی وہی ہے جو تب تھا، خدا کی طاقت میں کمی کوئی نہیں، خدا کی قدرت میں کمی کوئی نہیں، خدا کے اختیار میں کمی کوئی نہیں۔ اگر خدا ہمیں عالم ارواح میں بغیر کانوں کے سنواتا رہے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں، خدا ہمیں عالم ارواح میں بغیر زبان کے کلام کرواتا رہے کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ اگر خدا اپنے محبوب کو ہمارا پڑھا ہوا سلام پہنچا دے، سنوا دے، تو پھر کیوں اعتراض اٹھ جاتا ہے؟ یہ نادانی اور مغالطہ ہے، اس لیے کہ خدا کی طاقت اور قدرت آج بھی وہی ہے جو تب تھی۔ یہ پہلی بات جہاں سے اخذ ہوئی، یصورکم فی الارحام، یہ صورت ملی ہے ماں کے پیٹ میں، مجھے صورت ملی، آپ کو، ہر ایک کو اللہ نے ہر ایک کو صورت دی ماں کے پیٹ میں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں، پھر حدیث مبارکہ کو پڑھیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے جو سب سے پہلا بشر بنایا، سب سے پہلا بشر جن کا نام ہے حضرت آدم علیہ السلام، اور آپ کا لقب ہے ابو البشر، یعنی بشریت کے ابو جان، جہاں سے بشریت کا آغاز ہوا، جہاں سے بشروں کا آغاز ہوا، وہ حضرت آدم علیہ السلام۔ تو باری تعالیٰ تو فرماتا یصورکم فی الارحام، ہر ایک کو صورت دی ماں کے پیٹ میں۔ جو تو نے سب سے پہلا بشر بنایا جن کا نام ہے حضرت آدم، وہ تو ماں کے پیٹ میں گئے ہی نہیں تھے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی کوئی ماں تھی، ان کا کوئی باپ ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی ماں ہی کوئی نہیں، ان کا باپ ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے صورت تو دیتا ہوں ماں کے پیٹ میں، جو پہلا بشر بنایا باری تعالیٰ وہ تو ماں کے پیٹ میں گیا ہی نہیں، تو اسے صورت کیسے دی ہے؟ اسے صورت کہاں پہ دی ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ جو تمہارے ذہن میں سوال آیا کہ پہلے بشر کو صورت کیسے دی، چونکہ صورت تو ملتی ہے ماں کے پیٹ میں، اور پہلا بشر کی ماں ہے کوئی نہیں، باپ ہی کوئی نہیں، تو اسے صورت کیسے دی، کہاں پہ دی؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کا جواب قرآن میں دیا ہے، قرآن میں بات موجود ہے، اگر ہم قرآن مجید کو غور سے پڑھیں تو اس میں اس بات کا اللہ نے جواب دیا ہے۔ تو پہلے بشر کو صورت کیسے دی؟ ابھی قرآن پڑھتے ہیں،
قرآن میرے سامنے ہوتا تو میں کھول کے آپ کو آیت دکھاتا, میں آپ کو آیت کا نمبر بتا دیتا ہوں, سورت کا نام بتا دیتا ہوں. آپ پھر گھر جا کے کھولیے گا, قرآن دیکھیے گا, پھر ریکارڈنگ آپ کر رہے ہیں, سنیے گا اس کو, بعد میں آپ کو یہ بات مل جائے گی قرآن میں. اللہ نے کہاں جواب دیا؟ سورت کا نام ہے صاد, پارہ نمبر ہے 23 اور اس کی آیت کا نمبر 71 ہے, جہاں سے اللہ یہ بات شروع کرتا ہے. آیت نمبر 71 میں اللہ نے کیسے بات شروع کی؟ جہاں اللہ نے اس سوال کا جواب دیا کہ پہلے بشر کو صورت کیسے دی ہے. اللہ نے فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں. فرمایا اذ قال ربک, فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا یاد تو کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا انی خالق بشرا من طین, میں مٹی سے بشر بنا رہا ہوں. اب یہ اللہ نے کس سے فرمایا؟ اپنے محبوب سے. اذ قال, الف اور زال اذ, قرآن مجید میں یہ جہاں بھی آتے ہیں مفسرین نے ایک اصول لکھا ہے, وہ ایک فعل ہے اذکر. اذکر کا مطلب ہے آپ یاد کریں, کہ آپ یاد کریں. اذ کا مطلب ہوتا ہے آپ یاد کریں. اذکر یہ فعل اس میں معذوف ہوتا ہے, ہر مفسر نے اس بات کو لکھا ہے. تو یہ جملہ اللہ فرما رہا ہے اپنے حبیب سے, حبیب آپ یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا تھا میں مٹی سے بشر بنا رہا ہوں. اب آپ نے تھوڑا سا اس پہ غور کرنا ہے کہ یہ جو اللہ فرماتے ہیں آپ یاد کریں اپنے حبیب سے, یہ جملہ کب بولا جاتا ہے؟ آپ یاد کریں. یہ جملہ اسی سے بولا جائے گا کہ آپ یاد کریں کہ جو واقعہ آنکھوں کے سامنے گزرا ہو اسی کی تو یاد دلائی جاتی ہے. نہیں کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ یاد کریں جب پچھلے سال یہاں محفل ہوئی تھی اور فلاں فلاں آئے تھے, تو اب وہی یاد کرے گا نا جو اس محفل میں آیا ہوگا. جو آیا ہی نہیں ہوگا وہ یاد کیسے کرے گا؟ تو یاد تو وہی کرتا ہے جو اس واقعے میں موجود ہو. ابھی اللہ پہلا بشر بنانے لگا تھا, ابھی بنایا نہیں تھا, مٹی سے بنانے لگا تھا, آدم کو بنانے لگا تھا. اس وقت اللہ نے فرشتوں سے بات چیت کی, اپنے حبیب سے فرمایا اے حبیب اب یاد کریں جب میں نے فرشتوں سے کہا تھا میں مٹی سے بشر بنا رہا ہوں, ابھی بشریت شروع نہیں ہوئی. اللہ مصطفیٰ سے فرماتے ہیں اب یاد کریں. کیوں کہ جب آدم بن رہا تھا فرشتوں سے خدا بات کر رہا تھا. اللہ اے حبیب آپ یاد کریں جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو آنکھوں سے دیکھ بھی رہا تھا, سب کچھ سن بھی رہا تھا. اگر آقا موجود نہ ہو تو یاد کیسے کریں؟ تو پتہ چلا ابھی آدم نہیں تھا, مصطفیٰ موجود تھے. اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے باری تعالیٰ میں کیسے یاد کروں, میں تو تھا ہی نہیں. مصطفیٰ نے بھی نہیں عرض کیا کہ میں کیسے یاد کروں, کیونکہ مصطفیٰ بھی جانتے ہیں, خدا بھی جانتا ہے کچھ بھی نہیں تھا اس وقت. ایک خدا تھا, دوسرا مصطفیٰ تھا. آدم بن رہا تھا, مصطفیٰ دیکھ رہے. تو یاد کریں. تو فرشتوں سے فرمایا کہ مٹی سے بشر بنا رہا ہوں. پر اللہ نے پھر فرشتوں سے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, جب میں آدم کو برابر کر لوں, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اور آدم میں اپنی روح پھونک دوں, اپنی روح. تو پھر کیا کرنا ہے تم نے؟ فرمایا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, پھر تم سب فرشتوں نے اس کو سجدہ کرنا ہے. اب اللہ نے دو باتیں فرمایا, جب اس کو برابر کر لوں, پھر فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, برابر کرنے کے بعد اپنی روح پھونک دوں. وَنَفَخْتُ, میں پھونکوں, پھر روحی, اپنی روح. تو اللہ کی روح کیا ہے جو اللہ نے پھونکی ہے آدم نے, اور قرآن کے الفاظ ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اپنی روح پھونک دوں. اب آدم کے اندر کس کی روح ہے؟ اللہ کی. کس کی روح ہے؟ اللہ کی. وہ روح کیا تھی؟ اب دیکھیں سادہ جملہ بولتا ہوں, آپ کو جس سے زیادہ محبت ہو نا, آپ کہتے ہیں یہ میری روح ہے, آپ کہتے ہیں یہ میری جان ہے, یہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے. تو جس سے ہمیں زیادہ محبت ہو ہم کہتے ہیں یہ میری روح ہے, یہ میری جان ہے. اب خدا کو سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ اپنے محبوب کے ساتھ. تو اللہ کی روح کیا ہوئی؟ وہ ہے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں مفسرین نے لکھا ہے کثرت کے ساتھ, میں جلدی سے گزر رہا ہوں تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے. تو اللہ نے جب آدم کو بنایا, پیکر خاکی بن گیا, تو فرشتوں نے پوچھا باری تعالیٰ سجدہ کر لیں ابھی سے, کیا حکم ہے؟ رب نے فرمایا نہیں, ابھی سجدہ نہیں کرنا. اب جب رب نے بنایا تھا آدم کو تو اللہ کا رنگ تو چڑھ چکا تھا. کاریگر جو شے بناتا ہے تو اس میں سے کاریگر کا عکس نظر آتا ہے. تو جب اللہ نے آدم کو بنایا خدا کا رنگ تو چڑھ گیا تھا,
تو اللہ سجدے کا حکم دے دیتا، فرمایا اے فرشتوں ابھی سجدہ نہیں کرنا کیونکہ میرا رنگ تو چڑھ چکا ہے، ابھی یار کا رنگ چڑھنا ہے، ابھی مصطفیٰ کا رنگ نہیں چڑھا۔ جب اللہ نے بنا لیا پھر اپنی روح، یہ نور مصطفیٰ جب آدم کی پیشانی میں چمکا، پھر رب فرماتا ہے فرشتوں سے فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اے ملائکہ جب مصطفیٰ کا رنگ چڑھ گیا ہے اب تکتے کیا ہو، اب یار کو سجدہ کرو، اب آدم کو سجدہ کرو۔ تو سب فرشتے سجدے میں چلے گئے۔ قرآن کہتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سب فرشتوں نے مل کر آدم کو سجدہ کیا۔ قرآن کہتا ہے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، باقی سب نے کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ آگے اس کا جواب ہے، فرمایا استکبر، اس نے تکبر کیا، تکبر، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافر ہو گیا۔ سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اب یہاں پہ آپ کو روکوں گا ذرا، تو یہ حکم اللہ نے دیا تھا فرشتوں کو کہ سجدہ کرنا ہے، تو حکم تو فرشتوں کو تھا سجدہ کرنے کا، یہ ابلیس وہاں پہ کیا کر رہا تھا؟ آپ سوچیں گے کیا ابلیس بھی کوئی فرشتہ تھا؟ سورہ کہف پارہ نمبر 15 ہے، اس میں اللہ نے اس کی تفصیل بتائی، یہ کون تھا؟ اللہ فرماتا ہے کان من الجن، یہ جن تھا۔ ابلیس کون تھا؟ جن۔ تو یہ حکم فرشتوں کو تھا کہ سجدہ کرو آدم کو۔ جب حکم فرشتوں کو تھا، یہ جن تھا، اس کا نام تھا عزازیل، اس کا لقب ابلیس ہے، اس کی قوم شیطان ہے۔ قوم کا نام کیا ہے؟ شیطان۔ لقب کیا ہے؟ ابلیس۔ اور نام کیا ہے؟ یہ چھوٹی موٹی خاص باتیں ہوتی ہیں، یاد رکھا کریں۔ نام عزازیل ہے، لقب ابلیس ہے، قوم کا نام، اس کی قوم کا نام شیطان ہے۔ تو اللہ نے جب فرمایا آدم کہ آگے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو، یہ سجدہ میں نہیں گیا، حکم فرشتوں کو تھا، یہ جن تھا۔ قرآن کہتا ہے کان من الجن، جنات میں سے تھا۔ ففسق عن امر ربہ، اپنے رب کے حکم سے اس نے کھلا کھلا انکار کیا تھا، فسق کیا تھا۔ فاسق اس کو کہتے ہیں جو کھلم کھلا انکار کرتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے چھپ کے گناہ کرے، ایک ہوتا ہے سرعام کرے، جو سرعام کرے وہ فاسق ہوتا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے فاسق عن امر ربہ، اس نے اپنے رب کے حکم سے کھلا کھلا رب کے سامنے کہا نہیں کرتا، نہیں کہہ سکتا۔ اب حکم فرشتوں کو ہے، یہ جن تھا، کیا یہ ایک ہی جن تھا وہاں پہ یا کوئی اور بھی تھے؟ اگر اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اس کو ذرا پڑھیں، سوچیں، سمجھیں اس کے بارے میں، تو یہ حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے کہ یہ جن زمین کی مخلوق تھی، زمین پہ رہنے والے، پہلے آسمان تک کبھی کبھار چلے جاتے، لیکن جب میرے آقا کا میلاد ہوا، جس دن حضور پیدا ہوئے، تو اللہ رب العزت نے ان کا آسمانوں پہ جانا بھی بند کر دیا۔ پہلے آسمان تک چلے جاتے تھے، حضور کی آمد کے بعد پہلے آسمان پہ جانا بھی روک دیا گیا۔ تو یہ زمین پہ رہتا تھا اور اللہ کی بہت عبادت کرتا تھا، بہت اللہ کرتا تھا، ہر جگہ پہ اس نے سجدے کیا، عبادت کی، اور اللہ کو اس کی عبادت پسند آ گئی۔ ابلیس کی عبادت خدا کو پسند آئی، اللہ نے اس کو ترقی دی۔ محکمے میں جو بندہ اچھا کام کرے نا، تو پھر جو مینیجر ہوتا ہے مین، وہ اس کو ترقی دیتا ہے، پروموٹ کرتا ہے، کہ اس کی محنت کو دیکھتے ہوئے، اس کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے۔ تو اللہ نے اس کو ترقی دی۔ ترقی کیا دی؟ اللہ نے اس کو عالم ملکوت میں بلایا، فرشتوں کی دنیا میں، آسمانی کائنات میں۔ جب وہاں پہنچا، اس نے وہاں بھی چپے چپے پہ سجدے کیا، عبادت کی، اللہ کیا۔ اللہ کو اس کی عبادت پھر پسند آئی، اللہ نے اس کو اور ترقی دی، اور ترقی دی۔ اللہ نے اس کو فرشتوں کا استاد بنا دیا۔ کس کا استاد؟ فرشتوں کا۔ پھر یہ جب استاد بن گیا فرشتوں کا عالم ملکوت میں، تو حدیث پاک مت ہے جنت میں رہتا تھا۔ جنت میں جب جھولے پہ بیٹھتا تھا تو فرشتے اس کا جھولا جھولاتے تھے، یہ اس کا مقام تھا۔ اور اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی، وہ تسبیح پڑھتا تھا، اور کبھی تسبیح پڑھتے پڑھتے اگر کبھی گر پڑتی اس کے ہاتھ سے، تو فرشتے دوڑ کر تسبیح اٹھا کے دینے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ یہ اس کا مقام بتا رہا ہوں، جو کہ فرشتوں کے اندر رہتا تھا، ان کا استاد تھا۔ جب اللہ نے حکم فرشتوں کو دیا سجدہ کرنے کا آدم کو، تو حکم اللہ نے استاد کو بھی دے دیا، تو بھی سجدہ کر، ان کے ساتھ رہتا ہے۔ تو فرشتہ سجدے میں چلے گئے، یہ رک گیا، اس نے کہا میں تو سجدہ نہیں کروں گا۔ جب سجدہ نہیں کیا، استکبر، اس نے تکبر کیا،
تکبر کیا ہوتا ہے؟ تکبر ہوتا ہے خود کو کسی دوسرے سے بہتر سمجھنا، خود کو دوسرے سے بہتر سمجھنا، یہ ہوتا ہے تکبر۔ اس نے تکبر کیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافر ہو گیا۔ جب ابلیس سجدہ نہ کرنے پر کافر ہو گیا تھا تو اللہ کو چاہیے تھا نا کہ اب اللہ ابلیس کو نکال دیتا، بتا نکل جا، دفع ہو جا، تو نے سجدہ نہیں کیا، حکم نہیں مانا میرا، تکبر کیا، اللہ نکال دیتا۔ لیکن قرآن پڑھ کے دیکھیں، اللہ نے یہ کافر تو ہو گیا سجدہ نہ کرنے پہ، لیکن خدا نے اس کو نکالا نہیں، اس وقت نہیں نکالا۔ آسان اردو میں بول رہا ہوں، میری اردو تو کو سمجھ آنی پئی ہے، میں بڑی آسان ترین کوشش کرنا پیا کہ تم سمجھ یا لفظ تھوڑا مشکل ہے، میں کوشش کرے سا کہ حکم آسان دوسرا ہے ملتے جلتے لفظ دسے سا، کیونکہ پاکستان پورے پاکستان تو ہر جگہ تے چکو اردو لینگویج استعمال کرنے ہیں، میری کوشش ہے کہ اردو چلتی لیکن آسان ترین، تاکہ بزرگوں کو بھی سمجھ آوے اور چھوٹے کو بھی سمجھ آوے۔ تو اس نے تکبر کیا، تو جب کافر ہو گیا تو اللہ کو چاہیے تھا نا اللہ اسے نکال دیتا، مگر نکل جا تو کافر ہو گیا۔ لیکن قرآن پڑھ کے دیکھیے، اللہ نے یہ کافر تو ہو گیا لیکن اللہ نے اسے نہیں نکالا، بلکہ کافر ہونے کے بعد اللہ نے اس سے مذاکرات کیے، اللہ نے اس سے بات کی، اللہ نے اس سے پوچھا، قال یا ابلیسو، اے ابلیس، ما مانا آکا ان تسجدا، اے ابلیس بتا تجھے کس شے نے روکا تھا آدم کو سجدہ کرنے سے، کس شے نے روکا تھا، سجدہ کیوں نہیں کیا، وجہ بتا، وجہ کیا ہے؟ اب میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، اب مجھے بتائیں کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ ابلیس کو کس شے نے روکا ہے؟ پتہ تھا نا، اللہ تو دل کے راز بھی جان لیتا ہے، دل میں خیال آئے خدا وہ بھی جان لیتا ہے، تو ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا خدا کو پتہ؟ خدا کو تو پتہ تھا، جب اللہ کو پتہ تھا تو اللہ نے پھر پوچھا کیوں ابلیس سے؟ ایک بہت بڑے سوال کا جواب اللہ یہاں پہ دے رہا ہے، اللہ جاننے کے باوجود پوچھ رہا ہے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ 1400 سال بعد میرے مصطفیٰ کی وصال کے بعد لوگ حدیثیں اٹھائیں گے، قرآن پڑھیں گے، اور پھر کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں آتا ہے، حضور حجرے سے باہر آئے، دیکھا تو پانی کا لوٹا بھر کے رکھا ہوا تھا وضو کے لیے، میرے آقا نے پوچھ لیا صحابہ سے یہ پانی کا لوٹا کس نے بھر کے رکھا ہے؟ یا میرے آقا کی بارگاہ میں صحابہ آئے، آقا نے پوچھ لیا کہاں سے آ رہے ہو، یا حضور نے پوچھ لیا کہاں گئے تھے، کہاں کیا ہوا تھا، لوگوں نے وہ حدیثیں اٹھائیں، متن اٹھایا، لوگوں کو دکھانے لگے بھی دیکھو اگر مصطفیٰ کو غیب کا پتہ ہوتا تو مصطفیٰ پوچھتے کیوں؟ کیونکہ سوال کرنے والا تو بے خبر ہوتا ہے، سوال کرنے والا تو بے علم ہوتا ہے نا، اس لیے سوال کرتا ہے۔ اللہ جانتا تھا لوگ یہ عقیدہ بنائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے، خدا فرماتا ہے اگر سوال کرنے والا بے خبر ہوتا ہے، بے علم ہوتا ہے، اسے خبر نہیں ہوتی، اس لیے سوال کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے آؤ پھر سوال میں بھی کر رہا ہوں، میرے بارے میں کیا کہو گے؟ کیا اللہ اس لیے سوال کرتا ہے؟ کیا اللہ کو معاذ اللہ علم نہیں تھا؟ اللہ نے جاننے کے باوجود سوال کیا تاکہ دنیا کو پتا چلے سوال کرنے والا بے خبر نہیں ہوتا، وہ کبھی کبھی باخبر ہو کے بھی سوال کرتا ہے، کبھی کبھی جاننے کے باوجود بھی سوال کرتا ہے، وہ سوال اپنے لیے نہیں کرتا اور ان کو بتانے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ کو تو پتا تھا ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا، لیکن ہمیں کیسے پتا چلتا، دنیا کو کیسے پتا چلتا؟ رب نے فرمایا ابلیس میں تو جانتا ہوں تو جھکا کیوں نہیں، سجدہ کیوں نہیں کیا، لیکن مصطفیٰ کے غلاموں کو کیسے پتا چلے گا؟ اس لیے اللہ فرماتا ہے اے ابلیس میں سوال کرتا ہوں تو جواب دے، پھر میں اسے قرآن بناؤں گا تاکہ رہتی دنیا تک مصطفیٰ کے غلام قرآن پڑھتے رہیں گے اور جانتے بھی رہیں گے ابلیس مارا کیوں گیا تھا، ابلیس مردود کیوں ہوا۔ اب دیکھیں سجدہ نہ کرنے پہ ابلیس کافر ہوا، مردود نہیں ہوا۔ مردود کہتے تھے رد کر دینے سے نکال دیا گیا ہو، تو نکالا کب اللہ نے؟ سجدہ نہ کرنے پہ کافر ہوا، نکالا کب؟ جب ابلیس نے اپنا عقیدہ بتایا، جب ابلیس نے اپنا عقیدہ بتایا اللہ نے نکالنے میں دیر نہیں کی، کافر ہونے پہ نہیں نکالا، جب عقیدہ بتایا تب نکالا۔ اب کیوں ایسا کیوں کیا اللہ نے؟ اللہ بتانا چاہتا ہے اے اہل ایمان میں فیصلے
عمل پہ نہیں کرتا. سجدہ نہ کرنا عمل تھا, اس سے کافر ہوا, لیکن نکالا نہیں. نکالا کب؟ جب عقیدہ بتایا. خدا بتا رہا ہے میں فیصلے عمل پہ نہیں کرتا, میں فیصلے عقیدے پہ کرتا ہوں. فیصلہ عقیدے پہ کر اللہ کر رہا ہے. جب جو اس نے عقیدہ بتایا, خدا نے نکالنے میں دیری نہیں کی. عقیدہ کیا تھا؟ اب آئیے بتاتا ہوں. جب خدا نے پوچھا بتا کس شے نے روکا تھا آدم کو سجدہ کرنے سے, اب ابلیس نے منہ کھولا اور اندر کی بات زباں پہ لایا. اور جب اندر کی بات زباں پہ آئے وہ بنتا ہے عقیدہ. عمل سے نہیں پتہ چلتا کون ہے. کوئی نماز پڑھ رہا ہو نہیں پتہ چلے گا کون ہے. روزہ رکھ کے بیٹھ جائے نہیں پتہ چلے گا کون ہے. داڑھی رکھ لے نہیں پتہ چلے گا. ٹوپی پہن لے, پگڑی پہن لے نہیں پتہ چلے گا. تسبیح ہاتھ میں لے لے نہیں پتہ چلے گا. حج پہ چلا جائے نہیں پتہ چلے گا. زکات دے نہیں پتہ چلے گا. قرآن پڑھنے لگ جائے نہیں پتہ چلے گا کون ہے. پتہ تب چلتا ہے جب کوئی منہ کھولتا ہے. اس لیے کسی کی ظاہری عمل کو مت دیکھا کرے, دیکھا کرے پہلے مصطفیٰ کے بارے میں کہتا کیا ہے. کیونکہ فیصلہ عمل پہ نہیں ہونا, فیصلہ عقیدے پہ ہونا ہے. اللہ نے عقیدے پہ فیصلہ کیا. جو ہی اس نے عقیدہ بتایا, اب آپ کہیں گے ابلیس کا عقیدہ کیا ہے, میں قرآن میں سے دکھاتا ہوں. ابلیس کا عقیدہ, جب خدا نے پوچھا سجدہ کیوں نہیں کیا, اس نے کیا کہا, کہنے لگا کالا. اس کالا کا قائل بولنے والا ابلیس ہے. کالا انا خیر منہ, یہ ہے ابلیس کا عقیدہ. انا خیر منہ, یہ کیا ہے معنی اس کا؟ اس نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں, میں آدم سے بہتر ہوں. یہ ابلیس کا عقیدہ ہے. تو پتہ چلا جو خود کو نبی سے بہتر سمجھے وہ ابلیس کے عقیدے پر ہے. جو خود کو نبی سے بہتر سمجھے وہ ابلیس کے عقیدے پر ہے. اب ابلیس کے اندر جو تھا اس نے وہی جواب پلایا. جب اللہ نے پوچھا تھا سجدہ کیوں نہیں کیا, یہ جھوٹ بول دیتا, کوئی بہانہ بنا لیتا, کہہ دیتا باری تعالیٰ اب آدم کو سجدہ کرنے سے پہلے 6 کروڑ سال سے اللہ کی عبادت کر رہا. ایک حدیث میں آتا ہے 2 کروڑ سال, ایک حدیث میں آتا ہے 6 کروڑ سال. تو 6 کروڑ سال سے اللہ کی عبادت کر رہا تھا, اور 6000 سال میں اس کی ایک رکعت ختم ہوتی تھی. اتنا عبادت گزارتا. 6 کروڑ سال اللہ کو سجدے, اللہ کی عبادت, اللہ اللہ کر رہا تھا. کوئی بہانہ بنا لیتا, کہہ دیتا باری تعالیٰ 6 کروڑ سال سے تجھے سجدے کر رہا تھا, تیری عبادت کر رہا تھا, اچانک تیرا بندہ آیا, پتہ نہیں چلا, اگلی دفعہ کر لوں گا. لیکن اس نے کوئی بہانہ نہیں بنایا, بلکہ جو اندر بات تھی وہی بتا دی. بہانہ بنا لیتا, دیر ہوگی پتہ نہیں چلا, لیکن کہنے لگا آنا خیر منہ, کہتا میں بہتر ہوں. ابلیس نے جو اندر تھا وہی دبا پہ لایا. کیوں بہانہ کیوں نہیں بنایا؟ اگر کوئی شاگرد, کوئی بچہ سکول لیٹ ہو جائے, استاد غصے میں ہو, پوچھے کیوں لیٹ آئے ہو, بچہ کوئی بہانہ بنا لیتا, کہہ دیتا ہے یہ ہوا وہ ہوا فلاں ہوا, راستے میں دیر ہو گئی, کوئی بہانہ بنا لیتا ہے. لیکن ابلیس نے کوئی بہانہ نہیں بنایا. کیوں نہیں بنایا؟ اس لیے کہ ابلیس کافر تھا, منافق نہیں تھا. ابلیس کون تھا؟ کان من الکافرین, یہ کافر تھا, منافق نہیں تھا. منافق کے اندر کچھ اور ہوتا ہے, زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے, لیکن کافر جو اندر ہے وہی باہر ہوتا ہے. اندر جو بات تھی وہی کہا. آنا خیر منہ, کہتا میں بہتر ہوں. اللہ نے فرمایا تم کیسے بہتر ہے, کہ تجھے بھی میں نے بنایا, آدم کو بھی میں نے بنایا, تو بہتر کیسے؟ اب ابلیس نے دلیل دی. دلیل کیا دی؟ کہنے لگا میں بہتر کیسے ہوں؟ کہا خلقتنی من نار, کہنے لگا تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے, وخلقتہ من طین, اور آدم کو تو نے مٹی سے بنایا. اور آگ اوپر اٹھتی ہے, یعنی کہ بھا بالو تا بھا اتو تے ویندی ہے نا جی, مٹی سٹو اتو تے تلے آسی نا بنا, تو مٹی نیچے گرتی ہے, آگ اوپر کو اٹھتی ہے. کہنے لگا میں آگ سے ہوں, وہ مٹی سے ہے, تو آگ اوپر کو اٹھتی ہے, میں اعلیٰ شے سے بنا ہوں. مٹی نیچے گرتی ہے, وہ ادنا شے سے بنا ہے. تو قاعدہ یہی ہے, اعلیٰ ادنا کو سجدہ تو نہیں کرتا. میں اعلیٰ ہوں, وہ ادنا ہے, نہیں کیا سجدہ. اب اس نے یہ جواب دیا, کہا انا خیر منہ, اب مجھے آگ سے, آدم کو مٹی سے. اب یہ بھی سن لیں, ابلیس نے بولا سچ تھا, جھوٹ نہیں بولا تھا. قرآن نے بھی تو یہی کہا تھا, انی خالق بشرا من طین, اللہ فرماتا ہے میں بشر بنا رہا ہوں مٹی سے. آدم علیہ السلام تھے ہی مٹی سے,
اور یہ جن تھا، سورہ الرحمن پڑھیں، اللہ فرماتا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، تو میں نے جنات کو آگ کے اٹھتے ہوئے شعلے سے پیدا کیا، ایسی آگ سے پیدا کیا جس میں دھواں کوئی نہیں، شعلے سے پیدا کیا۔ تو یہ جن تھا آگ سے، آدم مٹی سے، قرآن نے بھی یہی کہا، ابلیس نے بھی تو یہی کہا، ابلیس نے بولا تو سچ تھا، لیکن سچ بھی ابلیس کے کام نہیں آیا، سچ بھی ابلیس کے کام نہیں آیا۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا اے ابلیس تو بول تو سچ رہا ہے، لیکن بول میرے نبی کی بے ادبی میں رہا ہے، بول نبی کی گستاخی میں رہا ہے۔ تو خدا نے بتا دیا اگر کوئی میرے نبی کی بے ادبی میں سچ بولے، میں وہ سچ بھی منہ پہ مارتا ہوں، وہ سچ بھی خدا قبول نہیں کرتا جو نبی کی بے ادبی میں بولا جائے۔ وہ سچ جو آدم علیہ السلام کی بے ادبی میں بولا گیا، اللہ نے وہ سچ قبول نہیں کیا۔ تو وہ سچ کوئی مصطفیٰ کی بے ادبی میں کوئی سچ بولے، کوئی آپ کو سچ دکھائے، اللہ وہ سچ کہاں سے قبول کرے گا؟ تو باری تعالیٰ پھر کہنا کیا جاتا ہے؟ بات یہ ہے میں سچی دلیلوں کو نہیں دیکھتا، میں نبی کے مکھڑے کو دیکھتا ہوں، نبی کے چہرے کو دیکھتا ہوں، تو سچی دلیلیں واپس کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک کہنے لگا میں بہتر ہوں، رب نے، میں نے کہا جو ہی عقیدہ بتایا اس نے، رب نے نکالنے میں دیر نہیں کی، رب نے فوراً کہا قال فاخرج منہا، نکل جا، آج کے بعد تو خارجی ہے۔ خارجی، پہلا خارجی ابلیس ہے۔ اخرج کیا مطلب؟ نکل جا۔ خارجی کسے کہتے ہیں؟ جو نکال دیا گیا۔ تو پہلا خارجی ابلیس ہے، اور خارجی بنا کیسے؟ نبی کی بے ادبی کر کے، نبی کی گستاخی کر کے۔ تو قرآن نے بتا دیا خارجی ہوتا ہی وہی ہے جو نبی کا گستاخ، جو نبی کا بے ادب ہو، جو نبی کی تعظیم نہ کرے، وہ خارجی گستاخ ہے۔ تو اللہ نے فوراً نکالا، جو ہی عقیدہ بتایا خدا نے نکالنے میں دیر نہیں لگائی۔ اب یہ ساری بات میں نے بتائی، اس میں دو باتیں جو خاص عرض کر کے بعد آگے اگلے حصے کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ ہم نے یہاں وہ جواب ڈھونڈنا تھا کہ اللہ نے پہلے بشر کو صورت کیسے دی، وہ اسی میں وہ جواب دیا تھا اللہ نے۔ تو یہ ضمناً کچھ باتیں آئیں، میں اس حوالے سے آپ کو کچھ باتیں بتا دی۔ اب دیکھیں کہ یہ سارا قصہ، یہ قصہ آدم و ابلیس قرآن مجید میں ایک دفعہ نہیں آیا، کم از کم 5 دفعہ آیا ہے۔ سورہ البقرہ کو پڑھیں، اس کے پہلے پاؤں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ پھر آگے پڑھیں سورہ آراف کو پڑھیں، 8واں پارہ، سورہ آراف کے پہلے رکوع میں یہ واقعہ پھر موجود ہے۔ سورہ الحجر کو پڑھیں، 14واں پارہ قرآن کا، اس میں یہ واقعہ پھر موجود ہے۔ 15ویں پارے کو پڑھیں، سورہ کہف میں یہ واقعہ پھر موجود ہے۔ سورہ صاد کو پڑھے، 23 نمبر پارہ، یہ واقعہ پھر موجود ہے۔ 5 دفعہ اللہ ایک ہی واقعے کو بار بار کیوں بیان کر رہا ہے؟ یہ قصہ اللہ بار بار کیوں سنا رہا ہے؟ آپ سارے سمجھدار بیٹھے ہیں، آپ کے گھر میں 2-3 سال کے چھوٹے بچے موجود ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں۔ جب چھوٹا بچہ ہو 3-4 سال کا تو دادی، نانی، دادا وغیرہ اسے قصہ سناتے ہیں۔ تو سنیں دو نا قصے والے میں، کیوں سنیں دے ہو؟ تاکہ بچہ سمجھے۔ قصہ کیوں سنا جاتا ہے؟ کہ تاکہ بچہ سو جائے۔ تو اللہ بھی قرآن میں اس لیے قصے سنا رہے کہ لوگ سنیں اور سو جائیں۔ اللہ کیوں سنا رہا ہے؟ اب اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، فرمایا اے حبیب فقصص القصص، یہ قصے اپنی قوم کو بتائیں، اپنی امت کو بتائیں۔ بولا کیوں بتاؤں؟ لعلہم یتفکرون، تاکہ سوئے ہوئے جاگ پڑے۔ اللہ جگانا چاہتا ہے کہ یہ قصہ سن کے جاگ جاؤ۔ کیسے جگانا چاہتا ہے؟ 2 باتیں بتا دیتا ہوں۔ یہ سارا واقعہ کیوں سنایا؟ ابلیس جنت میں رہتا تھا، اور جب اس نے نبی کی بے ادبی کی، اللہ نے اس کو جنت میں سے نکالا۔ کہاں سے نکالا؟ جنت میں سے۔ اب جنت میں سے نکال کے خدا نے ہمیں پیغام دیا، میں اگر کوئی شخص کسی طریقے جنت پہنچ جائے اور جنت پہنچ کر میرے نبی کی بے ادبی کرے، تو خدا فرماتا ہے میں اندر والے کو بھی نکال دیتا ہوں۔ اگر کوئی جنت آ جائے، کسی طریقے پہنچ جائے اور جنت پہنچ کے میرے نبی کی بے ادبی کرے، تو میں اندر والے کو بھی نکال دیتا ہوں۔ جب خدا اندر والے کو بے ادبی کرنے پہ نکال دیتا ہے، جو ابھی جنت نہیں گیا باہر ہے، وہ مصطفیٰ کی بے ادبی کر کے وہ کس منہ سے کہتا ہے کہ جنت جاؤں گا؟ خدا اندر والے کو نکال رہا ہے تو باہر والے کیسے جائیں گے؟ اس لیے جنت بے ادبوں کی نہیں ہے، جنت مصطفیٰ کے غلاموں کی ہے۔ یہاں تو ہر بندہ جنت کا ٹھیکیدار بنا پھرتا ہے،
ہر بندہ کہ جنت میری ہے، جنت ہماری ہے، تو جنت صرف مصطفیٰ کے غلاموں کی ہے۔ اگر کوئی جنت میں پہنچ کر بھی مصطفیٰ کی غلامی، نبی کی غلامی سے نبی کی بے ادبی کرے، خدا اندر والے کو بھی کک مار کے نکال رہا ہے، کک آؤٹ کر رہا ہے۔ تو جو اندر والے کو نکال رہا ہے تو باہر والا کس منہ سے کہتا ہے میں جاؤں گا جنت میں؟ وہ ہو نبی کا گستاخ، نبی کا بے ادب۔ اس لیے قرآن نے یہ پیغام دیا۔ اب دوسرا پیغام سنا کے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ ابلیس نے 6 کروڑ سال اللہ کی عبادت کی، سجدے کیے۔ 6 کروڑ سال کتنے ہوتے ہیں؟ اب یہ ذرا